हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के हमरा मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में आज की टॉक शॉक में हम दो अहम सुलगते हुए मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। एक सबसे पहले ये कि इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को मुतनाज़ा क्यों बनाने जा रहे हैं और क्यों बनाते जा रहे हैं, और दूसरा अहम मामला इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 तारीख उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर रखी है। अब इमरान खान माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी उनकी कबूल होगी नहीं होगी, और या फिर वो माफ़ी मांगेंगे भी या नहीं मांगेंगे। आल्दो कि वो कह भी चुके हैं कि वो माफ़ी मांग लेंगे, तो देखना ये है कि क्या होगा। तो ये दो मौज़ूआत इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आर्मी चीफ के मामले के ऊपर बात करते हैं। चीमा साहब, इमरान खान साहब क्यों आर्मी चीफ के मामले को मुतनाज़ा बना रहे हैं? एजाज़, अगर मैं यही सवाल करूं कि इमरान खान ने किस को मुतनाज़ा नहीं बनाया। एक तो वो हर एक को मुतनाज़ा बना रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अगर अदालत पर कोई एतराज़ आ गया तो उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और चाहे आर्मी चीफ हो। और मेरा ये ख्याल है कि वो समझते हैं कि उनकी ये स्ट्रेटजी जो है वो काम करती है, यानी कि वो इस ज़रिए से लोगों पर प्रेशर डालते हैं। और उनका एक स्टाइल है, यानी कि वो ये है कि वो आप पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ये भी नहीं सोचते कि ये झूठा या सच है। वो आपको वज़ाहती एक मोड में ले आते हैं कि और आप जो है, यानी कि आप वज़ाहतें देना शुरू कर देंगे कि भाई नहीं, मैंने फ़लाँ बात ऐसे की थी, नहीं मेरी फ़लाँ बात का ये मतलब था। और खान साहब जो है, यानी कि वो यही होगा जी कि खान साहब किसी तरह मुतमिन हो जाएँ। जहाँ इमरान खान साहब से ना मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी हुई। क्या? इमरान खान साहब ने एक दफ़ा, मैं डॉन टीवी में काम करता था तो हुँ, वहाँ पे आए। हुँ, तो वहाँ पर शफकत साहब ने नया नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हुँ, के तौर पे ज्वाइन किया था। तो किसी प्रोग्राम में आए इमरान साहब, तो वो बातचीत हो रही थी, तो वो शफ़क़त को पहले उन्होंने बताया कि शफ़क़त, आज उन्होंने मुझ पे बड़ा ग्रिल किया है हुँ, तुम्हारे बारे में, हुँ, लेकिन नहीं, मैंने वो कर लिया है। हुँ, लेकिन ना मैंने सोचा है, मुझे पता है हुँ। कि ऑफेंस इज़ बेस्ट डिफेंस, हाँ, यानी कि हाँ, हमला पहले हाँ, करें हाँ, आप, हाँ, वही बेस्ट डिफेंस है। हाँ। और फिर ये जो बात है, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरों से भी सुनी हुँ, हुई हुँ, है हुँ, कि वो कहते हैं ऑफेंस इज़ बेस्ट डिफेंस। हुँ, हुँ, कप्तान कहता है हुँ, ऑफेंस हुँ, इज़ बेस्ट हुँ, हुँ, डिफेंस। ये इमरान खान के अपने मुँह हुँ, की हुँ, बात हुँ, हुँ। बता रहा हूँ। तो वो नहीं, आप यानी वाली बात हाँ, थी। वही है, यानी कि जी हाँ। उनकी ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। बहुत सारे लोग एक वज़ाहतें देते रहते हैं कि यानी बजाय इसके कि उनका कोई अपनी तरफ से नैरेटिव आए, वो हर बंदा एक वज़ाहतों पर चल रहा है कि ये बात मेरे बारे में ठीक है या गलत है। जहाँ तक आर्मी चीफ़ की तैनाती का तल्लुक है, मुझे लगता है कि जब तक तैनाती नहीं होती, खान साहब जो है ना वो काफ़ी इस मामले को मज़ीद ड्रैग करेंगे। और वो उनके क्या मकासद हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि किसी तरह उनको इस कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया जाए कि कोई यानी यानी कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं है ना, कुछ साजिश हो रही है नहीं, चीमा नहीं, साहब। मुमकिन तो नहीं है। हुँ। खान साहब क्या कर रहे हैं अभी तक? आप ज़रा मुझे एक बात बताएँ कि अगर इमरान खान की जगह पर कोई और लीडर इस तरह के काम कर रहा होता तो हम उसके बारे में क्या कहते? इमरान खान के बारे में हम कहते हैं जी वो बहुत पॉपुलर हैं। भई ये तो हम आज तक ये बात करते आए हैं जी कि पॉपुलर लीडर होना नहीं, नहीं चाहिए। चीमा साहब, ये नहीं तो एक पॉपुलैरिटी का एक नेगेटिव साइड है कि डिस आप उसको एक चीज़ को उसका एक मिसयूज़ करना शुरू कर दें। नहीं, पॉपुलर तो है, लेकिन वो नेगेटिव और यूज़ दूसरा करते हैं अपनी दूसरा ये पॉपुलैरिटी। है कि माशाअल्लाह जो उनके फॉलोअर्स हैं, हुँ। वो भी ऐसे बाशऊर लोग हैं कि इमरान खान ने, और मीडिया समेत, यानी मीडिया भी ऐसे ही है कि इमरान खान ने एक दिन कह दिया जी कि ये अपोजिशन का काम नहीं है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। अच्छा, हमने मान लिया जी इमरान खान ने कह दिए, ठीक है। हत्ता जब तक अगला बयान नहीं आता हम उसको जो है यानी कि हम सारे कर रहे होते हैं जी इमरान खान ने ये कह दिया है। भाई इमरान खान की कभी ये है कि कभी वो किसी मामले में कंसिस्टेंट रहे हों कि उनका कोई बयान, उनकी स्ट्रेटजी या उनकी पावर ये है कि वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। वो किसी टाइम कुछ भी कह देते हैं और लोग उनके साथ फिर चल पड़ते हैं जी कि नहीं, खान ने तो ये कह दिया है। अब जो आज डॉन ने भी इस पर आर्टिकल लिखा है, यही जो है ना, यानी कि एक मुतनाज़ा बनाने के हवाले से एक चीफ की, कि आप जो है आप असल में ये साबित करना चाह रहे हैं कि अगर मेरी मर्जी से आर्मी चीफ नहीं बनेगा तो मैं नहीं चलने दूंगा, यानी कि मैं उसको किसी ना किसी तरीके से परेशान करूंगा, या अगर मैं ज़्यादा एक वर्ड स्ट्रांग इस्तेमाल करूं तो मैं ब्लैकमेल करूंगा, ठीक है। अच्छा एजाज, कुछ दिन पहले की बात है,
کہ یہ جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں نا کہ وہ اس کو مزید ڈریگ کریں گے، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، یعنی کہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے سے یعنی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا جی کہ خان صاحب نے کوئی مختلف سیاسی جماعتوں میں کچھ لوگ تیار کیے ہوئے ہیں، کس کام، ادر دین پی ٹی آئی، ہاں ادر دین پی ہاں، ٹی آئی، کہ یعنی کہ کچھ لوگ تیار کیے ہوئے ہیں، کس کام کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں کہ کوئی پٹیشن، یہی کو آرمی چیف کے معاملے میں کوئی پٹیشن فائل کر دیں، سپریم کورٹ، وہ کیا کریں گے مجھے نہیں آئیڈیا، ٹھیک ہے، لیکن یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی گند ہوگا. چیمہ صاحب ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہاں، بتا رہے ہیں آپ. تو اچھا یعنی کہ میں نے پوچھا جی کہ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں، پتہ چلا جی کہ وہ کوئی ہیں مذہبی جماعتیں، یعنی کہ ریلیجو پولیٹیکل جنہیں کہتے ہیں نا کہ مذہبی جو سیاست میں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر نا میں یعنی کہ اس میں سے ایک بندے کا انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا جی کہ اچھا یہ بات کس تناظر میں ہو رہی تھی کہ عمران خان نے جو کامران خان کو انٹرویو دیا کہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آتی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہ کی جائے، تقرری نہ کی جائے، ٹھیک ہے. تو وہ پتہ چلا جی کہ وہ جن لوگوں کو تیار کیا ہوا ہے ان میں سے کسی نے خان صاحب سے بات کی کہ خان صاحب آپ ہمیں کوئی اور پٹی پڑھائی ہوئی ہے جی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو آپ تو کچھ اور پلان کر رہے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ نہیں کہ یہ جو ہے نا میرا بیان جو ہے اس کا آپ وہ مطلب نہ لیں جو سارے لوگ مطلب لے رہے ہیں. اچھا بات آئی گئی ہوگی، میں نے سوچا کہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. کوئی ایک دو دن بعد ان کا کوئی ایک پی ٹی آئی کا کوئی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، تو میں اس کے ریلیٹڈ کوئی نا ایشو چل رہا تھا کوئی اور، یعنی کہ اس کا اس سے تعلق نہیں تھا جو ہم بات کر رہے ہیں. تو میں نا اس کی ٹویٹر لائن پر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ وہ اس شخص نے یعنی کہ جس آدمی کا مجھے بتایا ہوا تھا کہ جو لوگ کو پٹیشن کر سکتے ہیں، جو پاسبل پٹیشنر ہو، ہاں جو پاسبل پٹیشنر ہیں، ان میں سے ایک بندے کا اس نے نام لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو نیچے جا کے میں نے دیکھا کہ عمران خان کی تصویر، یعنی کہ وہ اس دن بندہ ملا تھا، یعنی کہ جب میں نے بات سنی اس سے کوئی 2 دن بعد کی بات ہے، وہ بندہ اس سے میٹنگ ہو رہی. تب میں نے اس معاملے کو سیریس لیا، میں نے کہا کہ جو بات کسی جاننے والے نے مجھے بتائی تھی اس میں وزن ہے کہ کچھ نہ کچھ پس پردہ کوئی چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں. ان لوگوں کا ملنا پہلے مجھے کوئی ایک تھرڈ پرسن بتا رہا ہے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ خان صاحب سے آگے میٹنگ کر رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ پلاننگ چل رہی ہے، دال میں کچھ کالا ہے. اب یہ کیا ہے مجھے نہیں آئیڈیا، ٹھیک ہے، یہ کس طریقے سے کریں گے اب. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ روزانہ وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے آرمی چیف کا جو ہے نا اس کی اپوائنٹمنٹ پہ کوئی ایشو اٹھانا ہوتا ہے. آج میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا عمران خان کا کہ جی وہ چور جو ہیں وہ تعینات نہیں کر سکتے. بندہ پوچھے کہ آپ نے ابھی تک جو وزیر اعلیٰ تعینات کیے ہیں، پنجاب کا آپ نے بزدار بنایا تھا، یا جو آپ نے محمود خان کے پی کا بنایا ہے، یا یعنی کہ وہ جو سردار الیاس ہے نا، جی الیاس ہاں تنویر، وہ جو کشمیر کا پرائم منسٹر بنایا ہے، اگر یہی تعیناتی کا معیار ہے تو پھر تو آپ کا بھی کوئی معیار نہیں ہے. اب جو ہے یعنی کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں جی کہ یہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف سے مشورہ کریں گے. اچھا اعزاز ایک قدرتی بات ہے، یعنی کہ وہ اس چیز کا نون لیگ والے اعلان کریں یا نہ کریں کہ ہم جی نواز شریف سے مشورہ کریں گے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مشورہ نہیں کریں گے؟ اور مشورہ تو کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا یعنی کہ ادھر جو ہے خان صاحب جو ہیں وہ ساتھ انہوں نے حلف لگایا ہوا ہے جی کہ جو وزیر اعظم نے کیا حلف اٹھایا ہوتا ہے جی کہ میں اہم جو قومی سلامتی کے امور ہیں ان کے بارے میں رازوں کی پاسداری کروں گا. ان کو کوئی بندہ پوچھے کہ خود جو ہے یہ کیبنٹ میں اعلان کر رہے ہوتے تھے یا بعد میں کر رہے ہوتے تھے کہ میں کس کو بنانا چاہتا ہوں، کبھی کہتے تھے کہ میں اس کو نہیں بنانا چاہتا تھا، بلکہ یہ بعض کا جو جن لوگوں کو فیور کر رہے ہوتے ہیں الٹا ان کو ڈیمیج کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے جب تک یہ تعیناتی نہیں ہوتی، اور جس کو ابھی میرے اہلے کوئی کتنے 2 ماہ سے زیادہ ٹائم، کوئی 66 دن بنتے ہیں، کتنے بنتے ہیں، یعنی کہ اتنا ٹائم ابھی باقی ہے، جب تک یہ ہوتی نہیں ہے میرا اہل ہے کہ کوئی نہ کوئی خان صاحب نے پرابلم ضرور کریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی سیاسی جماعتیں یہ کرتی تھی جی کہ ہم جو ہے کوئی اس طرح کا کام نہ کریں کہ جس سے فوج کی مداخلت ہو یا ان کو کوئی بہانہ ملے. اب جو ہے یعنی کہ خان صاحب جو ہے یعنی کہ پورا ایک ڈیسپریٹ طریقے سے کوشش اپنی کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا فرد نہ رہے، یعنی ایون آنے والا، یعنی کہ موجودہ کی بھی بات نہیں ہو رہی، آنے والی کہ جس نے آنا ہے یعنی کہ اس کو پہلے متنازع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ جی یعنی کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جو ان کے معیار پر نہیں اترے گا. اب تو یہی ہے کہ خان صاحب آ گئے ہیں، اب تو میرا خیال ہے کہ ان کو گورنمنٹ دے دیں تاکہ تاحیات جو ہے یہی بن جائیں، یعنی کہ جو فیصلے کرتے رہیں وہ کام اسی طرح چلتا رہے. اچھا چیمہ صاحب، ایسے میری ایک نا اس پہ ایک رائے ہے. ٹھیک ہے،
اور رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب ساری جگہوں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پتھر شتر پھینکتے رہتے ہیں. ہاں اگر آرمی چیف تعینات کر دیا موجودہ حکومت نے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ شاید کافی حد تک وہ فیصلے کے قریب پہنچ گئی، یہ میرے پاس اطلاع ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ شاید فیصلہ بھی ہو گیا ہے، اور وہ جب وقت آئے گا تو اس پہ اناؤنسمنٹ ہوگی. تو ظاہر ہے اب ایگزیکٹ کیا صورتحال ہے فرام ہارسز ماؤتھ تو میں نے نہیں سنی یہ بات. تو عمران خان صاحب نے اگر نئے آرمی چیف کے اوپر انہوں نے جسے کہتے ہیں نا پتھر پھینکنے کی کوشش کی یا اسے متنازع بنانے کی کوشش کی، تو میرا یہ خیال ہے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں یہ تو ویسے ہی جا رہے ہیں نا، یہ تو عمران خان صاحب سے کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے. لیکن آنے والا جو آرمی چیف ہوگا وہ زیادہ پاورفل ہوگا، موجودہ آرمی چیف سے بھی زیادہ پاورفل ہوگا. اس کے پاس اس کی مورل پوزیشن بھی ہوگی، اس کے پاس غلطیوں کا جو بیک یارڈ بھی ان کا وہ کوئی طرح نہیں ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب شاید وہ کریں گے تو اس کا بہت ان کو نقصان ہوگا، اور اگر ان کے قریبی لوگوں نے سمجھایا اور بتایا اور ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو وہ نہیں کریں گے. دو میں سے لیکن تیسری ویسے بات نہیں ہے. خان صاحب کا جس طرح ٹریک ریکارڈ ہے کہ بیان بدلنے میں انہیں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی، یعنی کہ کسی ٹائم جو ہے وہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کی کتنی تعریفیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم سب نے تب بھی مان لیا جی کہ جو ہے یہ بات ہے. اگلے دن یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب گورنمنٹ جا رہی تھی انہوں نے کہا جی کہ میں کہتا ہوں کہ فوج پر کوئی بات نہیں کرنی، فلاں پر کوئی بات نہیں کرنی. تب سے انہوں نے فوج کو ہی ایک موضوع بنایا ہوا ہے. تو عین ممکن ہے کہ جو نیا چیف آئے وہ سب سے پہلے تعریف کرنے والوں میں بھی آگے ہوں. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ اس طریقے سے ان کو ون کرنے کی کوشش کریں. نہیں، وہ عمران خان تو آپ کو یاد ہے نا، وہ جب نواز شریف صاحب نے قمر باجوہ صاحب کو آرمی چیف لگایا تھا تو عمران خان صاحب کہتے نواز شریف نے کوئی ٹھیک کام نہیں کیا، کوئی ٹھیک کام نہیں، صرف ایک ٹھیک کام کیا، آرمی چیف قمر باجوہ کو لگایا، صرف ایک ٹھیک کام کیا. تو میرے خیال ہے کہ اگر اب جو ہے یعنی کہ اب کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے مشورہ بھی نہ کریں، نہیں، اور مشورہ بھی نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نے نیا آرمی چیف لگا دیا، شہباز شریف صاحب کو یہ کرائم منسٹر کہتے ہیں نا، دیکھیں نا ٹویٹ لکھ کے بھی، تو ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ شہباز شریف نے کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن ایک اچھا کام کیا، وہ یہ والا آرمی چیف لگایا. تو وہ یہ اچھا اس کا کریڈٹ یہ بھی لے سکتے ہیں نہیں کہ جس طرح کا میں نے کہا تھا انہوں نے میرے پریشر میں آ کر اس طرح کا بندہ یہ ٹھیک بندہ لگا دیا. تو یہ آپ میرا یہ خیال ہے کہ شاید وہ اس طرح کے بھی کھیل. لیکن یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ آرمی چیف والا ایسا معاملہ ہے کہ جو آخری دم تک، آخری گیند تک جو ہے اس پر، اور اس میں یہ ہے نا کہ اب صرف نون لیگ نہیں ہے، اس میں باقی پارٹیز ہیں، فضل الرحمان ہیں، زرداری صاحب ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ سننے میں تو یہ آیا ہے کہ جو ہے پیپلز پارٹی نے کہا ہے، یعنی بلاول بھٹو صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ بھئی پہلے آپ جو ہے یعنی کہ وہ زرداری صاحب کے پیغام سمجھیں کہ پہلے آپ اتنے چیف لگا کے دیکھیں ہیں، آپ کو ہماری مرضی کا بھی لگا کے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی افاقہ ہو. اچھا ویسے بلاول صاحب سے نا کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، تو ان سے نا یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو لگانا نہیں اس لیے ہم کیا رائے دیں. اچھا انہوں نے یہ بات انہوں نے بات کی ہے، یہ بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے ہم سے مشورہ لینا ہے تو تب لیں کہ اگر آپ نے اس کو سنجیدگی سے غور کرنا ہے. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارے مشورے کو اگر آپ نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے، نہیں تو رہنے دیں، نہیں تو ہم سے مشورہ ہی نہ لیں. ٹھیک بات. تو یہ والی صورتحال ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے خیال پی ایم ایل این کا بھی ایک پاسٹ ایکسپیرینس ہے کہ جو چیئرمین نیب ہے جاوید اقبال، وہ بھی زرداری صاحب کے کہنے پہ لگایا تھا، اور سب سے زیادہ انہوں نے تنا بھی جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کو ہے پھر بعد میں. ایسے ہی تو لیٹس سی کہ یعنی کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. اچھا ویسے نا وہ ایک بات آپ نے کہی نا، یہ اور بڑی سازش آپ نے، میں چیمہ صاحب آپ کو کہوں گا کہ ایک سازش آپ نے قبل از وقت تشتزبام کر دی ہے، مشکل اردو میں، ثقیل اردو میں، تاکہ زیادہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. تو یہ سازش آپ نے تشتزبام کیا کہ ممکنہ طور پر عمران خان صاحب کا جو کیس ہے کچھ مذہبی جماعتیں وہ عدالت میں ڈالیں گی. یہ بہت بڑی سازش آپ بتا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک بھی ہے. وہ ماضی میں ہم کہتے تھے نا ملا ملٹری الائنس، ٹھیک ہے، اب وہ الائنس جو ہے نا عمران خان صاحب کے پاس مذہبی کارڈ ہے، اور خالی مذہبی کارڈ ہی نہیں، وہ تمام جو مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کا نیریٹو بھی انہوں نے لے لیا ہے اپنے پاس، اور وہ مین اسٹریم جماعتیں بھی ہیں اور ہمارے ہاں جو سیکٹیرین جماعتیں ہیں ان کا بھی ہے. تو اگر یہ ہو گیا تو میرے خیال میں ہماری ملٹری کو بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہماری فوج کو بھی اور انٹیلیجنس سروسز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو یہ ایسٹس رکھتے رہے نا پرانے،
سیاسی جماعتوں میں مذہبی جماعتیں بڑا ان کا ایسٹ رہی ہیں. جماعت اسلامی ان کی بہت بڑی ایسٹ رہی ہے, اور مذہبی سیکٹیرین جماعتیں, یہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کی بھی جو جماعت ہے یہ بھی بڑی ان کا ایسٹ رہی ہے, اور ابھی بھی ہے, شاید ہوگی. تو وہ جو ہے نا ان کو اس سے باز آ جانا چاہیے, پیچھے چلا جانا چاہیے. اعلان انہوں نے کر دیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, سیاست میں نہیں ہیں. تو ان کو میرے خیال میں اگر یہ سازش کا حصہ ہوئے یہ لوگ بھی, تو ان کو ایک بار پھر یقین ہو جائے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں, اور جتنا آپ انڈیپینڈنٹ رہیں گے, جتنا آپ غیر جانبدار رہیں گے, اتنی آپ کی عزت ہوگی. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب اگلے معاملے کے اوپر چلتے ہیں, بڑی لمبی باتیں ہاں کریں. جی کریں آپ کریں نا. نہیں, ابھی جو نیکسٹ ہے یعنی کہ وہ کل عمران خان کا انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں جو قائم بینچ ہے, جو انہوں نے توہین عدالت کے کیس پہ کل سے کارروائی کا آغاز ہونا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے. اچھا, ویسے نا عمران خان صاحب نے, آپ کو یاد ہو, عمران خان صاحب کے انٹرویو میں کہہ دیا ہوا تھا کہ میں تو عدالت میں موجود تھا, مجھے بلاتے تو میں معافی مانگ لیتا. ٹھیک ہے, تو کہہ دیا ہوا ہے. بلکہ ادھر گجرانوالہ جلسے میں بھی انہوں نے کہا ہے. جی یہ بھی ساتھ وہ اطہر من اللہ صاحب کی تعریف بھی کی ہے کہ بڑے تاریخی فیصلے کیے. تاریخی فیصلے کیے. اچھا, اطہر من اللہ صاحب جو ہے نا, ان کے سول لبرٹیز کے حوالے سے نا بڑے اچھے فیصلے ہیں. نہیں اوور آل کہ ہماری توقعات کا لیول بہت زیادہ چلا جاتا ہے, اور جب جاتا ہے تو پھر بعض اوقات ایک کوئی ہلکی سی مایوسی بھی ہوتی ہے, لیکن اوور آل جسٹس اطہر من اللہ کا بہت اچھا ریکارڈ ہے. یعنی کہ جو ایک اویلیبل لاٹ ہے ہمارے پاس ججز کی, اور جس دور سے ہم گزرے ہیں, تو اس لحاظ سے ایک ڈیموکریٹک قسم کے جو ایک جج ہیں, یعنی کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں. مجھے تو کسی پہ بھی ڈاؤٹ نہیں, لیکن میں صرف یہی چاہتا ہوں چیمہ صاحب, کوئی بھی جج ہو, اطہر بن اللہ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, جج اسی وقت بڑا ہوتا ہے جب وہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرتا ہے. جب وہ پبلک پلس دیکھ کے یا بیلنس کرنے کے لیے یہ فیصلے کرے, پھر وہ جج بڑا نہیں ہوتا. وہ سیاسی جج ہو سکتا ہے, لیکن اطہر بن اللہ صاحب کی بات کے تناظر میں بات کر, میں اوورال ایک بات کر رہا ہوں. اطہر بن اللہ صاحب نے جس طریقے سے گمشدہ لوگوں کے والے سے فیصلے کیے, آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیاں بندے نہیں چھوڑتی. تو ون آف دا ریئر انسیڈنٹس پچھلے دنوں ایک بندہ, حسیب نام کا بندہ, وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے چھوڑ دیا. لیکن عمران خان جو ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. کیوں کہ عمران خان صاحب عملی طور پر 3 دفعہ عدالت کی توہین کر چکے ہیں. 3 دفعہ. یہ 3 دفعہ میرے خیال ہے کہ آپ نے کوئی صحیح کاؤنٹنگ نہیں کی, اس سے زیادہ ہی ہوگی. میں اس کیس کے تناظر میں بات کروں. کیسے؟ ایک تو زیبا چودھری کی انہوں نے توہین کی, ٹھیک ہے, جو ایڈیشنل سیشن جج ہے. دوسری توہین انہوں نے پہلا جواب جب عدالت کے اندر جمع کروایا, جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں, ریگریٹ کرتا ہوں, یعنی معافی نہیں مانگی. یہ کس کی توہین ہے؟ یہ زیبا چودھری کی بھی توہین ہے, اور معزز بینچ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی ایک بڑا اوفینسو قسم کا ان کا ریپلائی تھا, جس میں انہوں نے ان کی کوئی کویشچننگ کی ہوئی تھی کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں. وہ تیسرا. اچھا, پھر عدالت نے انہیں ایک اور موقع دے دیا. ایک تو زیبا چودھری ہو گیا, ایک پہلا رپلائی ہو گیا, پھر ایک دوسرا رپلائی جنہوں نے جمع کروایا. عدالت نے دوسرا جو رپلائی دیکھا تو حیران رہ گئی عدالت, پھر معافی نہیں مانگی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی توہین تھی, اور بلکہ عدالت کی جورسڈکشن کو چیلنج کر دیا کہ سو موٹو نہیں کر سکتے تھے. تو یہ 3 سے زائد دفعہ عدالت کی توہین کر چکے ہیں. اب یہ بتائیں کہ کیا معافی مانگیں گے کہ نہیں. اب میں بتاتا ہوں نا, معافی مانگنا میٹر نہیں کرتا. اب یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے کہ 22 تاریخ کو انہوں نے فرد جرم عائد کرنی ہے. عدالت نے رکھا کہ فرد جرم عائد کرنی ہے. اچھا, فرد جرم عائد کرنے کا سے پہلے اگر عمران خان صاحب جا کے معافی مانگتے ہیں, تو پھر عدالت کے پاس اس بات کا اختیار ہوگا کہ وہ یا تو معافی قبول کر لیں, یا پھر آپ دیکھیں نا, رانا شمیم کی معافی انہوں نے قبول نہیں کی ہے. یہ بھی یاد رہا. ہاں جی, اس طرح سے قبول نہیں ہوئی ہے رانا شمیم کی معافی. مانگی ہے انہوں نے, میری اطلاع قبول ہو ہی جائے گی, کیا ہونا ہے. چلیں دیکھیں. تو دوسری آپشن یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے, ٹرائل باقاعدہ شروع کر دیا جائے, ان کے اوپر فرد جرم عائد کر کے کام شروع کیا جائے. یہ عدالت کا اختیار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کرتی کیا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ معافی مانگی جائے گی, معافی ملنے کے امکانات زیادہ ہیں, لیکن آپ یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی مل جائے گی, کیونکہ یہ ججز ہیں, 5 ججز ہیں نا, یہ خالی چیف جسٹس اطہر من اللہ کا فیصلہ نہیں, 5 ججز بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ فیصلہ کریں گے, اور وہ دیکھیں گے کہ یار یہ ماضی میں بھی ملزم جو ہے یہ کرتا رہا ہے, ابھی بھی جب اس نے کیا تو اب وہ جا کے ہماری تعریفیں کر رہا ہے. اور ویسے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریلیف دی ان کو, جو ٹیررزم اینٹی ٹیررزم کے جو چارجز تھے وہ گرا دی جو پولیس نے مقدمہ کیا. تو
تو اب ان کے پاس ایک مورل ویلیو بھی ہے, مورل ان کی پوزیشن اور زیادہ اسٹرانگ ہے, پہلے بھی تھی اور زیادہ اسٹرانگ ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں نا ان کے خلاف کارروائی بھی کر ٹھیک دیتے ہے ہیں. نہیں کہ کیا ہوگا کیا ہے نہیں کہ آپ مجھے لگتا ہے, میں ویسے حتمی طور پہ نہیں سمجھتا کہ کیا ہوگا, لیکن مجھے لگتا ہے زیادہ تر معافی شاید لیکن قبول کر دیکھیں لیں. یعنی کہ عمران خان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ نہیں وہ پہلے بھی آنکھیں نکالتے ہیں, لیکن اگر انہیں پتہ چلے نا کہ اب کوئی رستہ نہیں رہا تو پھر جا کے معافی بھی مانگ لیتے ایسا ہیں. ہی ہے. اور ہم نے اپنے ایک سابق پروگرام میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی 2 دفعہ تو انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگی. جی جی جی. ٹھیک ہے, جو جج ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے کوئی اتنی نہیں ان سے معافی منگوا سکے, وہ جو جسٹس جمالی والا ایک بینچ تھا اور جو افتخار چودھری کے زمانے میں انہوں نے جو باتیں کی تھیں. لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ معافی مانگیں گے, اور اب کوئی شرائط ساتھ طے ہو جائیں تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ اگر ان سے کوئی انڈر ٹیکنگ لی جائے کہ آپ آئندہ کیا بات نہیں کر سکتے, آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کوئی طے ہو سکتا ہے, لیکن مجھے زیادہ چانسز یہ لگتے ہیں کہ معافی ہو جائے گی. اور اگر نہ ہوئی تو مجھے تو اس چیز کو اعتراف کرنے میں کہ میں کتنا غلط ثابت ہوا ہوں, یعنی کہ میں یعنی کہ بڑے ایک کھلے دل سے اعتراف کروں گا, وہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا. جی بالکل سرپرائز کہ ہوگا. معافی اگر ان کی قبول نہ ہو. چیمہ صاحب یہ 2 معافی ہیں, ایک تو یہ کہ عدالت سے معافی مانگے, ایک ہے زیبا چودھری جج سے بھی معافی مانگے. یہ عدالت کو یہ بھی میرے خیال میں اور ضرور کنسیڈر کرے گی. تو میرے خیال میں چیمہ صاحب ہم نے دونوں موضوعات پہ بات کی ہے اور اب اجازت چاہتے ہیں. ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی ہے, ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو انفارمڈ گفتگو دیں کہ کیا ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کیا سازش, جس طرح کہ چیمہ صاحب نے بیان کی ہے کہ کیا ایک سازش تیار ہو رہی ہے آرمی چیف کے, نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے اس کو متنازع بنانے کی, اور عدالت میں ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے. تو امید ہے ہماری گفتگو آپ کو پسند آئے گی, اور اس کے اوپر اگر کوئی آپ کی رائے ہے تو ضرور اسے درج کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.